अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले तो यौम तशक्कुर मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक तरफ दूसरी जो मौजूदा हुकूमत है वो यौम मुतफक्किर मना रही है, यानी कि फिक्र वहां है और शुक्र वहां है। अब फिक्र में जिक्र निकल चला है, और जो जिक्र चल निकला है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, और बात हो रही है कि जुडिशल रिफॉर्म किए जाएं। और आज शहबाज शरीफ साहब भी बहुत बोले नेशनल असेंबली में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत बोले, और उन्होंने ये भी कहा कि एक रात की न्यूट्रलिटी 70 साल के जो मजालिम है या जो गुनाह है उनको धो नहीं सकते। अब ये एक रात की न्यूट्रलिटी किसके हवाले से बात करें, क्योंकि इतनी हिम्मत तो हो गई है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हम नाम नहीं लेते। शहबाज शरीफ साहब तो बात करने से भी कतराते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जावेद लतीफ साहब बड़े एक्टिवली इस बात को प्रोपिगेट कर रहे हैं कि ये तो होना ही नहीं था, हमें तो अर्ली इलेक्शन में जाना था, हम तो नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को वापस नहीं ला सके, तो हम ये इस हुकूमत में आए क्यों हैं। अब 10 बजे आज कौम से खिताब करेंगे इमरान खान साहब। याद रहे कि इमरान खान साहब तो अब तो पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल भी नहीं अदा कर रहे, उनको तो वो ओहदा भी उनके पास नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह वो वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल है उनके पास। पूरी रोड्स बंद है जी इस वक्त, जहां पर मैं मौजूद हूँ स्टूडियो भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि इतने लोग हैं रोड्स पर, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं। ये तो उनका असर है। और जो हुकूमत है मौजूदा वक्त की वो एज ऑलवेज ऑपोजिशन में थी तो बेअसर थी, अब हुकूमत में है तो बेअसर है। अब काजी फायज ईसा के हवाले से बड़ी बात हो रही है, उनको बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है जस्टिस काजी फायज ईसा, और कल जुडिशल मीटिंग भी है जुडिशल काउंसिल की, और उसमें वोट भी किया जाएगा। इस वोट में नून लीग भी वोट डालेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वोट जो अशतर औसाफ साहब ने डालना है। वो किसकी तरफ होंगे और क्या वो कल वोट डालेंगे भी या नहीं। और दूसरा ये जाहिर है कि इस फैसले का जो आ गई है डिटेल सामने, उसमें जाहिर है गलतियां भी हैं, अनोमलीज भी हैं, जो कि कल बात हो भी रही थी। लेकिन इन गलतियों को तस्लीम कैसे किया जाएगा, इनको कैसे सही किया जाएगा। मसला ये है कि एक गलती जो हो गई थी खान साहब को लाने के बाद, उसके बाद दूसरी गलती एक अदम एतमाद की हुई है कि अदम एतमाद एक वक्त ऐसे पिलाया गया जिस पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब एक मुसीबत में पड़ी हुई है मौजूदा हुकूमत, अब निकलती भी है हुकूमत से तो भी कहीं की नहीं, और इमरान खान साहब को फायदा होता है, नहीं निकलती तो भी कहीं की नहीं, उस इमरान खान साहब का उसमें भी फायदा है। अब इमरान खान साहब ने अपने आप को इस तरह प्लेस कर लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो कोई ना कोई पत्ता इनके हाथ में भी आएगा। इनके पास अब कोई पत्ते रह भी गए हैं नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तजा साहब JUIFA से, और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, और जाहिर है जो 6 सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनमें जिन्होंने ये लार्जर बेंच की बात की थी, उनकी पिटिशन भी है। और हमारे साथ मौजूद है पलवा शाह खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका पलवा शाह, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले पलवा शाह आपसे शुरू कर देती हूँ, लेडीज फर्स्ट की रूल को फॉलो करते हुए ये फरमा दीजिएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा कि एक दिन की न्यूट्रलिटी 70 साल के गुनाह, अब ये न्यूट्रलिटी थी तो अदम एतमाद आया, न्यूट्रलिटी थी तो इस बात को चलाया गया। अब काजी फायज ईसा का केस मतलब 4 महीने आपको भी हो गए, उस वक्त आपको याद नहीं आया। जब फैसला आ गया है पंजाब चीफ मिनिस्टर का, तो उसके बाद आपको याद भी आ गया कि फायज ईसा का आपको भी सपोर्ट कर लेते हैं, उन्होंने कल अगर खत ना लिखा था तो शायद आपको याद भी ना आता। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है, सॉरी लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स भी कैसे किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो मौजूदा आइन है उसमें पावर्स ज्यादा करने की तो बात हो रही है, पावर्स कम करने की बात नहीं हो रही। और दूसरा सुओ मोटो अगर ले लेते हैं चीफ जस्टिस तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। सो जी, फ्लोर इज योर्स। शुक्रिया सना। दरअसल बात यह है कि अभी जिन हालात में मुल्क को लाकर खड़ा कर दिया गया है वहाँ एक तो 4 महीने की मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमारी हुकूमत है या हम उस हुकूमत में साझेदार हैं, लेकिन 4 महीने एक तकरीबन ऐसी सिचुएशन जहाँ जो है जंगी बुनियादों पर आपको काम करना पड़े, वहाँ आप क्या क्या चीज़ जो है वो संभालेंगे। लिहाजा ये सब मैं समझती हूँ कि जो तनकीद है कि 4 महीनों में ये नहीं किया, उन्हीं के एक पहाड़ जितना जो है ये मुसीबत हमने अपने गले ले ली है, और उसके आप जो है देख रहे हैं जो मुज़म्मरात हैं, जो मसाइल उससे निकल रहे हैं। लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि इस वक्त जिस तरह हुकूमत और इदारों को आपस में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो बात यह है कि इन हालात में अब कुछ तो करना पड़ेगा सना। या तो फिर हम बैठ जाएं हाथ पे हाथ धर के और फिर हम चढ़ाई करने दें इमरान खान को, या कल इमरान खान की शक्ल में कोई और फितना हो या परसों कोई और दजाल आ जाए, तो इस तरीके से तो ना हुकूमतें चलेंगी
نہ سیاست چلے گی، نہ یہ ملک جو ہے یہاں سے 1 انچ جو ہے آگے بڑھے گا. ہاں پیچھے ضرور جا سکتا ہے. اب بات یہ آج جو بھی تقریریں ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، جو اس میں مین تقریریں 2 ہی تھیں، ایک شہباز شریف صاحب کی اور ایک ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کی، تو بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایک تجزیہ کرنا ہے کہ اس ملک نے، اس کو آپ تجربہ کہیں، ایکسپیریمنٹ کہیں، جس کو یہ لاڈلا کہتے ہیں، جو مرضی کریں، آخر اس ملک نے قیمت ادا کی ہے. وہ کیا قیمت ہے اس کا بھی تو کوئی تخمینہ ہمیں لگانا چاہیے نا. وہ قیمت آپ لگانا شروع کریں، چلیں زیادہ پیچھے سے نہ لگائیں، 2014 سے اس لاڈلے کی قیمت آپ لگائیں جو ملک نے ادا کی ہے. اس تجربہ کی قیمت ادا کریں جو ملک نے تجربہ گاہ بنائی گئی ملک کو، اور ان کے حوالے کیا گیا کہ آؤ تجربے کرو. 2014 کے دھرنے سے اب تک کیا کیا نہیں ہوا. اداروں کی ساکھ برباد ہوئی. وہ ادارے جن کے بارے میں ایک لفظ لوگ نکالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے، ان کی وجہ سے ان اداروں کے سربراہان کو چوک چوراہوں پر برا بھلا کہا گیا. 150 بچوں کا قتل، بے ایمانہ قتل اور خون اس تجربے کی بنیاد میں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ 150 بے گناہوں کا صرف بچوں کا خون. پھر آگے آئیے، معیشت کی تباہی، زبوں حالی، بربادی، روپے کا زمین بوس ہو جانا، یعنی کہ افغانستان کی کرنسی سے بھی ہم گزرے ہو گئے. آگے آئیے، 71 سالہ قرضوں کی شرح ایک طرف جو آج بلاول صاحب نے کہا ہے، اور ایک تجربے کی قیمت ایک طرف جو ہم نے ادا کی. پھر آئیے، عوامی لیڈران کا دیس نکالا، پھر انہیں لا کر بدترین حالات میں رکھنا، بدترین انتقام، نہ عورت کی جو ہے کوئی عزت، نہ کوئی گھر کی عزت، نہ چار دیواری کی عزت. جس کی بہن پہ ہاتھ ڈالا اس کو اندر کیا، جس کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا اس کو اندر کیا. ہاں لیکن اپنی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مقدس ہے. آگے آئیے، اس آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا گوایا. آپ نے اس آدمی کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس ملک کے پاؤں کاٹ دیے. آپ کا کشمیر گیا، آپ کا سیپیک گیا، ملکوں نے آپ سے منہ موڑ لیا. وہ ملک جو آپ کو ایلائز کہتے تھے، جو آپ کے بغیر ہلتے نہیں تھے، جو آپ کے سٹانچ پارٹنرز تھے، وہ آپ سے پیچھے ہٹ گئے. اور بچا کیا؟ جھوٹ پہ مبنی بیانیاں، بے راہ روی اور گمراہی پر مبنی بیانیاں، یعنی ایک دجالی فتنہ، اے ڈیسیور جسے کہتے ہیں نا، دجال ول بی اے ڈیسیور. یہ آج وہی سچویشن ہے کہ ڈیسیو کرنا، جھوٹے بیانیے بنوانا، جھوٹی سازشوں سے لنک کرنا. او بھائی، اگر میں تو حکومت سے خود کہوں گی ان کے سائفر پر ایک بنائے کمیشن، پتا چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. کون سائفر تھا، کون پیچھے تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک چھوٹے سے ملازم کو آپ نے ملک میں کیا سے کیا بنا دیا. مطلب جھوٹ کی کوئی حد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں کامران مرتضیٰ صاحب ویری کوئکلی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی، کیونکہ سوری پرمیش، آئی کم بیک ٹو یو. آپ کی پوری جو چارج شیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی بالکل کلیئر ہو گئی. اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی جوڈیشل ریفارمز کا جو معاملہ ہے، اور یہ پلیز یاد رہے کہ یہ نون لیگ کا مسئلہ ہے کہ وہ بندہ شناس تو ہے نہیں. جب بھی انہوں نے چوز کیا ہے وہ ان کے آگے ہی آیا ہے، اور جس سراغ سے یہ ڈسے جاتے ہیں اس سے دوبارہ بھی یہ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈسیے. اب یہ جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ ان کو اب 4 ماہ بعد یاد آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی جو کیوریٹو اپیل ہے اس کو واپس کر لیں، ان کے سپورٹ میں آ جائیں. وہ جو ان کے خلاف ایک پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کو بھی ختم کر دیں. یہ تمام تر چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی. مطلب آپ کو پتا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہوتے. ایک نے کہا کہ نیوٹرل ہے، ان کی نیوٹرلٹی آپ کے سامنے ہے، اور ایک نے تو آپ کو خیر گیرنٹی دی نہیں تھی، اور آپ کے پاس ابھی ریسنٹ میں ہی آپ کے پرائم منسٹر کو یا آپ کے لیڈر کو فارغ کر کے انہوں نے بھیجا تھا گھر. تو یہ ٹو لیٹ نہیں ہے، ٹو لٹل ٹو لیٹ. اس کو آپ 2 طرح سے، 2 اینگل سے دیکھیں. ایک طرف سے ٹو لیٹ ہے اور ایک طرف سے ٹو ارلی ہے. ٹو ارلی، ہم اگر اس کو ٹو ارلی اگر آپ کہیں گے تو ان دی سینس کہ کل فیصلہ آیا اور آج آپ کو یاد آیا، تو اب یہ مناسب، اس کے لیے مناسب موقع نہیں. اس موقع پہ جو ہے نا یہ بات نہیں کی جانی چاہیے. اب فیصلہ جیسا بھی آیا، ہم کو پسند ہے یا ہم کو پسند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم کو وہ اس کو بات کو پی جانا چاہیے. اس کے لیے جب وقت آئے گا
اس جو بھی ریفارمز ہیں اس وقت اس کی ریفارم کرنی چاہیے، نہ کہ اب جو ہے نا اس وقت ہم جو ہے نا ایک دم جو ہے نا وہ اچانک جو ہے نا سلطان بھائی بن جائیں اور یہ ہم کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب اس کو تسلی کے ساتھ برداشت کرنے کا ٹائم ہے اور اس کو پی جائیے، اور جو کچھ ہو گیا اس کے لیے شاید اگر وہ فیصلے غلط ہیں بالکل مانتے ہیں، مگر اس کے لیے شاید کچھ کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری کا بھی تعین کرنا شاید ضروری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز جس کا تعین کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ہم 100 دن ہو رہے ہیں ہم کو، اور ہم جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ہماری ڈائریکشن اپنی درست نہیں ہو پا رہی، ہم فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو بر وقت فیصلے ہوتے ہیں اور بر وقت فیصلے اگر آپ نہ کریں تو اس کا نقصان ہوا کرتا ہے، اور وہ نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا ملبہ جو سب کچھ جو کیا ہوا عمران خان کا وہ ہمارے گلے پڑ گیا، اور وہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے نا لوگوں کو شاید سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اور وہ جھوٹ بول کے بھی، وہ جھوٹ بولے گا تو جیت جائے گا، ہم سچ بول کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ اس کو معاملے کو جو ہے نا دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اس کے اوپر پارٹیز کو، پارٹیز ہیڈ کو، اور اس کا کوئی مناسب راستہ نکالنا چاہیے، اور جو جس چیز کا وقت جب آئے گا اس وقت آپ وہ کریں. امیڈیٹلی جو ہے نا وہ اختلاف کی حالت میں جو ہے نا وہ اس کی کوئی ایکشن نہ کریں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کامران مرزا صاحب، کیونکہ آج بیٹھی ہیں تمام پارٹیز، آج جو اجلاس ہوا کابینہ کا اس میں ظاہر ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ کہ ہم اپنا مدت ختم کرے گی اسمبلی، اپنی مدت تک رہے گی، ظاہر ہے اگلے سال ہوں گے الیکشنز، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے الیکشنز کب ہوں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیسیژن پاور ان کے پاس نہیں ہے، ڈیسیژن پاور آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن سر یہ جو تابع داری ہے، جو آئین ہے جس کے تابع اداروں کو ہونا چاہیے، آپ لوگ اداروں کے سامنے جو تابع داری بنتے ہیں کہ میں حاضر، میں تابع دار، یہ بڑا ڈینٹ کاز کر رہا ہے آپ کی اپنی پالیٹکس میں بھی اور پاکستان کی پارلیمان میں بھی. اس کے اوپر آپ کیا کہیے گا؟ کیونکہ ابھی بھی تابع داری بہت زیادہ ہے. When are you going to realize کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کیوں نہیں ہو رہی ڈیسیژن میکنگ؟ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ یا حکومت ہوتی ہے یا حکومت نہیں ہوتی، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی. شاید میں اپنی بات ان کو نہیں سمجھا پایا جو میں چاہ رہا تھا کہ جو ان کو سمجھایا جائے. آپ ڈیسیژن میکنگ اگر فرض کریے کہ ایک فیصلے میں اگر آپ کو 4 مہینے لگتے ہیں، اور اس سے بھی بہت معمولی فیصلے ہیں جو نہیں ہو پائے اور جس کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ریکوائر تھے، وہ 5 منٹ کے فیصلے اگر 100 دنوں میں نہیں ہو پائے تو یقیناً جو ہے نا کہیں جو خرابی جو ہے وہ ہم میں موجود ہے، اس خرابی کو دور کیا جانا چاہیے. میں اس کی چونکہ میں اس اتحاد کا حصہ ہوں، میں اس خرابی کا نام کیا ہے؟ اس خرابی کا نام کیا ہے سر؟ اس خرابی کا نام کیا ہے؟ اس خرابی کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس خرابی کا نام جوڈیشری ہے؟ کیا ہے اس خرابی کا نام؟ نہیں، دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو جوڈیشری کو تو ہم صحیح نہیں کر سکتے، جو وہ 130ویں نمبر پہ آ رہی ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ 100 دنوں میں صحیح شاید نہیں کر پائیں گے، مگر ہم اپنے آپ کو اپنے فیصلوں کے رخ کو تو متعین کرتے ہیں، ہم اس کو بر وقت تو کر لیں. اگر ہم نے ان چیزوں کو بر وقت نہیں کرنا تو پھر جو ہے نا وہ اسی طرح کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو پرانا فیصلہ، جو اصل غلطی ہے وہ پرانے فیصلے میں، اور اس میں نون کا جو ریویو آیا ہے وہ 2 مہینے کے بعد آیا ہے. جب اس طرح کی معاملات ہوں گے تو پھر اب میں ٹھیک ہے، جب آپ اپنا دامن اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، میں یہاں وقفہ لے رہی ہوں. عمران خان صاحب نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، ہم تو نہیں دکھا رہے، اگر دکھائیں گے تو ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے، لیکن یہاں پہ وقفے کا وقت ہو رہا ہے. عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ذرا پلوہ شاہ آپ بھی دیکھیے، صاحب آپ بھی دیکھیے آج کیا پرلز آف وزڈم ہم پہ نچھاور کریں گے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں جی بریک کے بعد. عمران خان صاحب نے ہر ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے اوور ٹائم، اور ہر چیز پر یو ٹرن بھی لیا ہے، اور ظاہر ہے یو ٹرن تو لیڈرز لیتے ہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک کلپ آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی کلپ ہے رو پٹو چیخو، وہ بھی کافی لائٹ نوٹ کافی وائرل ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اس سے پھر بھی جاتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، کبھی مزاحمت کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو کمال ہے کہ ابھی تک انہوں نے تمام اداروں کے لیے اچھی الفاظ استعمال کر لی ہیں، برے الفاظ استعمال کرنے کے بعد، لیکن الیکشن کمیشن کے
حوالے سے ہی شوز نو بریک فرام دا فیکٹ کہ وہ بہت کرٹیکل ہیں ان کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کیونکہ ایک فارن فنڈنگ کا کیس پھنسا ہوا ہے. پلوشہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمران مرتضیٰ صاحب. مرتضیٰ صاحب آپ نے گفتگو کی, میں پلوشہ کے پاس جانا چاہوں گی. پلوشہ صاحبہ, کیا ہم اس کو جو عدم اعتماد ہے اس کے بعد جو ہم آج دیکھ رہے ہیں صورتحال, کیونکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے عمران خان صاحب, اور نہ ہی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, نہ ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. جب 63A کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ کا انتظار کرتے رہے ہے, سوری صاحب کا معاملے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہوتا رہا. سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے ایک سینٹ میں, آپ کو بھی پتا ہوگا, انہوں نے جمع کرائی ہے پٹیشن, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ اس آرٹیکل 6 کے حوالے سے ضرور ڈسکشن ہونا چاہیے کہ وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب گورنر آج والی بات, مطلب اس طرح کی مسٹیکس افورڈ کر سکتی ہے اس وقت موجودہ حکومت؟ سمجھتی ہوں کہ چونکہ اب ایسے حالت میں ہم نے ان تمام پارٹیز نے اس ملک کا حکومت لینے کا فیصلہ کیا, جو بھی وجوہات تھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی, تو ظاہر ہے اب اس کو مسٹیکس کہیں یا کچھ بھی کہیں, یہ معاملات تو ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آیا ایسی ایک فورس کو اجازت دی جا سکتی ہے جو دھونس اور غنڈہ گردی کے بلبوتے پر جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنے زیر کرنا چاہے. یعنی دھونس اور غنڈہ گردی اس کی فوج پر بھی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرے, وہ سپریم کورٹ پر بھی چلانے کی کوشش کرے, وہ الیکشن کمیشن پر بھی چلانے کی کوشش کرے, اپنے حریفوں پر تو وہ چلاتا ہی چلاتا ہے. وہ ہر اس جگہ وہ اپنی دھونس کو اور غنڈہ گردی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرتا جائے. تو دیکھیے پھر تو اس ملک میں کسی حکومت کی ضرورت نہیں, پھر کسی رول آف لا کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب اگر یہ الاؤ کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو مطلب سیاسی فائدہ بھی کیا حاصل ہوگا؟ اگر اسی ماحول سے دب کر ہم بیٹھے رہیں اور یہ حکومت جتنی عرصے بھی ہے یہ چل جائے, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ پبلک کو دے سکیں گے؟ کیا آپ میننگ فل لیجسلیشن کر سکیں گے؟ کیا آپ ملک کو مشکل سے نکال سکیں گے جب ہر فیصلے پر جو ہے یہ ایک شخص جو ہے اپنے ایک ٹولے کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے؟ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت یہ ہے کہ ہمیں ان تمام ایشوز کو جسے کہتے ہیں سامنے کھڑے ہو کر کنفرنٹ کرنا پڑے گا. یہ جو ایک جنگلی بھینسا بھاگ رہے, اس کو بالکل سینگوں سے, جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹیکنگ دا بل بائی دا ہارنس, اس کو بالکل سینگوں سے پکڑ کر جو ہے وہ زیر کرنا پڑے گا. ورنہ پھر ہمیں بھی یہاں بیٹھنے کا جو ہے نہ کوئی حق ہے, نہ کوئی تک ہے, نہ کوئی فائدہ ہے. پھر ہمیں اس حکومت میں بیٹھنے کی کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ کہ اس کے پھیلائے ہوئے اس جال کا اور اس گند کا جو ہے بوجھ وہ ہم اپنے اوپر لیں. لہٰذا اب چونکہ ہم حکومت میں ہیں, جو نقصان اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا, جو ان کا جو ایک ہمارے اوپر بوجھ پڑا اس کے غلط فیصلوں کا وہ پڑ گیا. تو لہٰذا اب اگر مرنا ہی ہے تو لڑ کے مریں. یہ کیا بات ہے کہ ہم دھونس اور دھاندلی کے نیچے دب کے مر جائیں؟ یہ ٹیکنگ اے بل بائی اٹس ہارنز میں پلوشہ آپ کی نظر میں کیا ہے فرسٹ اسٹیپ؟ کہ مطلب اگر تو ان کو اسی طرح اجازت دے دی گئی, کیونکہ آپ دیکھ لیے کراؤڈ بڑھتے چلا جا رہا ہے, ظاہر ہے ہی از پینیٹریٹنگ تھرو دا برینز آف آ ینگ پاپولیشن. میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ابھی تو وہ بھٹو صاحب کی قربانیاں اس میں جمہوریت کے لیے ایک جو ہم نے تگ و دو کی ہے اس کے حوالے سے دے ناٹ ریڈی ٹو ایون ایکسپٹ اٹ. تو یہ والے لوگ جو نوجوانوں کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں, ان کو تو یہ جس طرح سے طالبان کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ تو یہ اس طرح سے آپ کو کر رہے ہیں. سنا, یہ ایک ایسی ضرور کلٹ فالوئنگ ان کی ہوگی جو ان کی اپنی باتیں سنتے ہیں. سارے نوجوان اس سوچ کے نہیں حامل, سارے نوجوان اتنے عقل اور فہم سے بالکل پیدل نہیں ہے وہ. ہاں مطلب ہوں گے کچھ, لیکن وہ ایسے بہت ہیں جو جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ, جو پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, بوجھتے ہیں. بہت نوجوان ایسے ہیں اور میں سمجھتی ہوں پینیٹریٹ نہیں کیا ہے. یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے یہ دھونس سے ان کے اوپر, ہمارے اوپر اگر آ کے سواری کر لے اپنے ٹولہ لے کر, تو کیا اس ملک میں باقی لوگ مر گئے ہیں؟ کیا اس ملک میں ان کے سامنے کھڑے ہونے والے جو ہیں وہ ختم ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن اس وقت میں انتقامی کارروائی کے تو ویسے بھی سخت خلاف ہوں. انتقامی کارروائی کے لحاظ سے تو کوئی کارروائی عمران خان پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسی پوزیشن ہے جیسے کہ جہاں وہ ان کا واقعی آئین اور قانون کے حساب سے وہ ادھر جو ہے ذمہ دار ہیں, تو وہاں سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور ان سب چیزوں کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ کریں, کوئی اریسٹ کی ضرورت نہیں.
لیکن بات یہ ہے کوئی کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی زبردستی کیوں برداشت کی جائے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہی طالبانی سوچ ہے نا کہ سب پہ مسلط کر دی جائے. بھئی ہم نہیں مانتے آپ کی بات، ہم نہیں مانتے آپ کی کہانیاں، ہم نہیں مانتے آپ کی جھوٹ. بہت سے ایسے لوگ، ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے. آپ نے اس ملک سے جھوٹ بولا، آپ نے فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولا، آپ کے لوگوں نے جھوٹ بولا. ایسا کوئی سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ جہاں امریکہ نے کوئی سازش کی ہو. بھائی اگر کچھ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ فوٹیج ایگزسٹ نہیں، اگر کچھ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آئے اور آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے ورلڈ کپ جیت لیا. آپ آن ریکارڈ ہیں، آپ نے ہار پہنے. تو اس وقت کیا تھا؟ امریکہ کے کوئی اور اس وقت جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ تھے. آج کچھ اور ہیں. ان کی طرح تھوڑی ہوتا ہے. ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے سپر پاورز کے وہ رہتے ہیں، چاہے کوئی آئے کوئی جائے. یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اس ملک میں بہت عوام ہے جو جانتی ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے جو ہے یہ اٹھا ہے. اس ملک میں ڈاکٹر اسرار تھا. اس ملک میں انہوں نے آج سے 20-21 سال پہلے، حکیم سعید نے 20-21 سال پہلے، عیدی صاحب کا چلائے نا انٹرویو جہاں وہ کہتے ہیں کس قسم کی سازشوں میں یہ ملوث تھے جو ہے محترمہ کی حکومت کے خلاف، کس طرح ان کو دھمکیاں دیتے تھے. لہٰذا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، ہسٹری کا حصہ ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں زہر بھر رہا ہے، تو کیا ہماری زبانیں اور ہماری جو ہیں وہ عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ ہم بالکل جواب دینا چاہیے، ہمیں ساری حکومت کو جواب دینا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جواب دینا چاہیے. ہم بھی انہی سے مخاطب ہیں جس سے یہ مخاطب ہیں. قول میں تضاد ہے نا پلوشا، کیونکہ آج جس طرح بلاول صاحب بول رہے ہیں یہ ہمیں عمل میں تو نظر نہیں آتا نا. آپ ان کو کس طرح سے روک رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں آج آپ نے فلور آف دا ہاؤس میں بات کی، لیکن ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ ٹیک کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب، شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لیا تھا ایز پرائم منسٹر تو انہوں نے بڑا صاف اور واضح کہا تھا کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنائیں گے. تو ابھی بھی ہم اسی بات پر قائم رہیں کہ کوئی کیس نہیں بن سکتا. عمران خان صاحب اسی طرح سے بولتے رہیں گے، قوم سے خطاب کرتے رہیں گے اور آپ ان کو جگہ بے حساب دیتے رہیں گے. مطلب یہ معاملہ کیسے ٹیکنگ اے بل بائی اٹس ہارنز کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جوڈیشل ریفارمز لمبی آگے کی بات ہے. آپ کہہ رہے ٹھنڈا کر کے کھاؤ، ٹھنڈا کر کے کھائیں. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی کیا ہے آپشن؟ کانفیڈنس آیا تھا اس وقت 3-4 کیس ایسے تھے جو تقریباً میچور تھے. 100 دنوں میں وہ کیسز جو ہے نا وہ میچور نہیں ہوئے، اس میں آنیاں جانیاں چل رہی ہیں. اس میں گوگی والا معاملہ بھی ہے، دوسرے معاملے بھی ہیں، بے شمار معاملے ہیں. اور اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ شاید یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسز نہ بنائے جائیں. تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں، اگر کسی نے کچھ کیا ہے اور اس کے باوجود اس پہ کیسز نہیں بنانے، اور اگر انسٹرکشن اور ڈائریکشن کہیں اور سے لینی ہے، تو پھر اس طرح سے گورنمنٹ نہیں چلے گی. وہ اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اوپر چڑھ کے وہ سب کچھ آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ آپ کے خلاف فیصلے بھی لے رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہوئے نا آپ. اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو روکا ہوا ہے تو آپ رک گئے، تو پھر آئین کی پامالی تو آپ خود کر رہے ہیں نا سر. اگر آپ کو یہ بتایا نہیں تھا کوalition پارٹنرز کو نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسز جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ روک رہی ہے، جو اس کے خلاف مٹیریل ہے اس کے رستے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں پہ حائل ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ بااختیار لوگ فورن فنڈنگ کیس میں بھی کون حائل ہے؟ فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں بھی کون حائل ہے سر؟ وہ بحفاظت اب تک پہنچ نہیں رہا. ہاں وہ بھی اتنا محفوظ ہے کہ وہ بالکل ہی محفوظ ہو گیا. اس کو کہیں جو ہے نا وہ فریج میں، اس کو فریزر میں، بلکہ فریج میں نہیں فریزر میں فریز کر دیا گیا تاکہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی ہوا نہ لگ جائے، کوئی سچی ہوا نہ لگ جائے. تو اگر یہ اسی طرح سے معاملات کو کرنا ہے، اسی طرح سے چلنا ہے، اور ہم نے صرف بدنامی جو ہے نا مول لینی تھی، ہم نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خراب کرنا تھا، تو وہ ہم بڑے روز خراب ہو رہے ہیں. کسی وہ جو 180 پہ دعوت چھوڑ کے کیا 236 پہ پہنچ گیا. تو بھائی یہ تو سارا ملبہ ہم نے کسی اور کا اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دوسرے کا ملبہ اٹھا لیا، بہت اچھا کیا، آپ نے بہت قربانی دے دی، مگر اس کے بعد آپ نے فیصلے کرنے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، آپ نے فیصلے کرنے ہیں وزیر کے طور پہ. اگر آپ نے جو ہے نا وہ اسی طرح سے فیصلے کرنے ہیں کہ وہاں سے پریشر آ گیا
ادھر سے پریشر آ گیا, ادھر سے پریشر آ گیا, اس سے جو ہے نا اس میں گناہ ہوتا ہے, اس میں ثواب ہوتا ہے, تو پھر یہ گناہ اور ثواب میں اور اس میں اچھے اور برے میں پڑے رہیے. الٹیمیٹلی یہ 100 دن گزر گئے ہیں, باقی ریمیننگ دن بھی باقی 300 دن بھی گزر جائیں گے, اور اس 300 دن کے گزرنے کے بعد آپ کا گراف. کامران صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی بھی مولانا صاحب نے کوئی ان کو دیا ہے, when will you call it quits, کہ آپ نے ان کو کوئی ٹائم فریم دیا ہے کہ if you don't start acting up, اور جو مطلب آپ نے نہیں بننا وزیر اعظم, یا آپ نے اپنا پاور کو مطلب نہیں مطلب یوز کرنا, اور آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی, تو پھر آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹ یا ٹائم لائن سیٹ کی ہے کہ اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, اس کے بعد ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے؟ میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وزارت عظمیٰ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یہ کل بات میری اور مولانا صاحب کی تھی, ان کا بھی جو ہے ان کا خیال بھی یہی تھا کہ یا تو آدمی یا تو حکومت ہوتی ہے یا حکومت نہیں ہوتی, درمیان میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا. تو ہم شاید کہیں درمیان میں جو ہے نا وہ کہ اس میں جو ہے نا وہ فلانا ہو جائے گا, اس میں گناہ ہو جائے گا, اس میں ثواب ہو جائے گا. وہ بھائی یہ گناہ اور ثواب کا معاملہ نہیں, یہ دستور کا معاملہ ہے. کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور غلط کام نہیں کیا تو پھر اس کو چھوڑ دے گی. آپ ایک جنا فگر چھوڑتے ہیں, ایک چیز جو ہے سرفس پہ آتی ہے, اس کے بعد ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے. تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 دن گزر گئے, اب 350 دن 350 دن جو باقی ہیں, اگر کچھ نہیں کرنا تو وہ بھی اسی طرح سے گزر جائیں گے, اور اس کے بعد گراف جو ہے نا یہاں پہ بھی نہیں رہے گا جہاں پہ ہم ہیں. کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے, اگر آپ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر رہے تو ذمہ دار عمران خان ہے, مگر گلے میں معاملہ ہمارے پڑا ہوا, اور لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاہدے میں کیا لکھا ہوا تھا, لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس کے دور میں ہوا. تو کس کے دور میں ہوا, وہ یہ دور جو ہے نا وہ ہمارا دور ہے, اور اس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب. پلور صاحب, یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ, کیونکہ یہ تو ایک بلیک فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر 350 دن اور مزید اسی طرح گزرنے ہیں, اگین اگر تو یا تو حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ہے یا نہیں ہے, will it authorize its power or not? Very short, آپ پلور صاحب جی, then I have to take a break. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم حکومت میں ہیں تو پھر ہمارے لیے ہر فتنے کی سرکوبی بھی جو ہے وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. یعنی کھلے عام لوگوں کو گالیاں دینا, کسی کو چیری بلاسم, کسی کو ککڑی, کسی کو بیماری. بھائی تم دجالی فتنہ ہو, تم سے بڑا فتنہ کوئی اس ملک کی ہسٹری میں 70 سال میں شاید نہیں آیا. تو ضیاء الحق کے نمبر کاٹ گئے ہو تم, کس منہ سے دوسروں کو گالیاں دیتے ہو اور نام دیتے ہو. تم وہ ہو جس نے اس ملک کو, آپ کیس بنائیں گے پلور صاحب, کریں گے کچھ ایکشن ہوگا کچھ؟ دیکھیے میرے تو ہاتھ میں اگر ہوتا تو میری تو خیر اپنی کوئی سوچ ہے, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو ارج کریں کہ جہاں بنتا ہے جو غلط کام ہوئے اس پر ایکشن لیجئے. یہ نہیں کہتے کہ آپ انتقامی کارروائی کیجئے, مگر ہاتھ روک لیں, لیکن انسٹیگیشن یعنی کہ لوگوں کو فتنے پہ ابھارنا, لوگوں کو جو ہے جلاؤ گھیراؤ پہ اکسانا, یہ تو نہ ہونے دیں. یہ کس قسم کا, پھر تو دیکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا یہاں بیٹھنے کا. اگر ملک میں کوئی ایک شخص آگ لگاتا رہے یا اس کے بل بوتے پر جو ہے وہ گنڈا گردی کی بنیاد پر اس کے فالوورز آگ لگاتے رہیں, گالیاں دیتے رہیں, کیوں باقیوں کی عزت نہیں ہے؟ عزت صرف ایک ہی گھرانے میں اتری ہے, یہ کیا بات ہے؟ لہٰذا اگر آپ کوئی گالی دے ٹھیک ہے, آپ کوئی گالی دے تو اس کو روکیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ بریک لینے جا رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے, کیونکہ وہ جو معاملہ تھا آرٹیکل 6 کا وہ کہاں تک پہنچا, اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, اور کیا میم شین نون میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے. بریک کے بعد اینڈ ویلکم بیک. واسطہ موجود ہے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب. عفنان اللہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ایک بار پھر. پچھلے ہفتے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی, لیکن آج دن کوئی اور ہے, مزاج بھی عمران خان صاحب کا کچھ اور ہے. وہاں تشکر ہے یا متفکر ہے؟ بتائیے کون جیت رہا ہے, تشکر یا متفکر؟ یہاں کیا یہاں فکر ہے, وہاں شکر ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ تو ایک جنگ ہوتی ہے حق اور باطل کی. اس کے اندر جو ہے وہ کبھی جو کوئی ایک بیٹل آپ جیتتے ہو وہ جیتتے ہیں, لیکن ایونچولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پریویل حق ہی کرتا ہے. تو ہم حق پہ ہیں, انشاءاللہ ہم پریویل کریں گے. ضرور جو ہے وہ ریسنٹلی کیا کہتے ہیں کچھ سیٹ بیکس ہوئے ہیں, لیکن پہلے اس سے بڑے بڑے سیٹ بیکس سے پی ایم ایل این نے باؤنس بیک کیا ہے, تو ان سے بھی کر جائے گی انشاءاللہ.
انشاءاللہ. اچھا اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں آپ, لیکن یہ کیسے آپ کو لگتا ہے باؤنس بیک کریں گے؟ کیونکہ آپ کے نا مزاج میں کوئی سختی آ رہی ہے, کیونکہ کل سے ہم یہی سن رہے تھے جب فیصلہ آنے سے پہلے مریم صاحبہ اتنا بولی, بلاول صاحب اتنا بولے, مولانا صاحب اتنا بولے, لیکن وہ ٹون نہیں میچ کرتی شہباز شریف صاحب کی, وہ ٹون بالکل نہیں میچ کر رہی. وہ تو آج جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کون سا گورنر راج, کیسا گورنر راج. صبح آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں گے. گورنر راج لگانا آپ آسان سمجھتے ہیں, اور کیوں لگا دیں گے؟ کوئی جنگ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اتنی جو سلپ ٹاک ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جاوید لطیف صاحب آ کے ٹی وی پر کہ کوئی نہ گورنر راج لگ سکتا ہے نہ کسی نے لگانا ہے, تو پھر بولنا کیوں ہے؟ اور اگر آپ لوگوں نے صرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے صرف خطاب ہی کرنا ہے, تو پھر آپ حکومت سے بہتر نہیں ہے باہر آ جائیں. دیکھیں یہ تمام باتیں آپ کہہ رہی ہیں, ان کے اوپر کانٹمپلیٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر کافی تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو ریویو ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے آگے اپنا کورس آف ایکشن لینا ہے. جو گورنر راج کی بات ہے, وہ جو اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں وہ, اور جس طرح کی بینچز بن رہی ہیں, ظاہر ہے کہ گورنر اگر انہوں نے کچھ طرح کی شرارت کی کہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور یہ اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی, تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس جتنے جو آپشن ہیں ان کے اوپر وہ غور تو کرے گی. ان میں گورنر راج بھی ایک ہے آپشن, لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ اس وقت جو معاملات سپریم کورٹ میں ہیں اس سے تو اس سے آپ اگر مطلب گورنر راج میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں, مطلب اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. تو اور آرٹیکل 63A کی جب تشریح کی, جو فیصلہ آیا آرٹیکل 63A کا, ابرار اللہ صاحب مجھے صرف بتا دیجیے گا, ابھی کامران مرزا صاحب بریک سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ 2 مہینے لگ گئے اس کی ریویو میں, اس کی ریویو پٹیشن فائل ہوتے یہ کیوں اتنے ڈیلیز ہیں؟ کیا مسائل ہیں آپ کے یہاں پر؟ تیزی ہونی چاہیے, آپ کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے, یہ بیک فٹ پہ آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو منع کیا ہے کہ اریسٹ نہیں کرنا, ان پہ کوئی کیس نہیں بنانا, فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلے پہ ہی توکل ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ملک میں جان بوجھ کے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جس سے انتشار پھیل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے. اور یہ جو ہے اس کا ایونچولی نقصان ملک کو ہے, اور سارے لوگ جو ملک میں رہتے ہیں سب کو نقصان ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, ہماری ہسٹری یہی رہی ہے کہ جن لوگوں کا کام تھا آئین اور قانون پہ فیصلے دینا وہ سیاستیں کرتے رہے, جن کا ملک کی حفاظت کرنے کا کام تھا وہ بھی سیاستیں کرتے رہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ سیاست کرنے کے چکر میں ہے, اپنا کام کرنے کے چکر میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایونچولی نتیجہ جو ہے وہ ملک میں اکنامک ڈسٹیبلٹی کے طور پہ آتا ہے, اور وہ آ رہا ہے. But two wrongs don't necessarily make a right. انہوں نے تجربہ کیا, آپ نے اس تجربے کو کور اپ کیا, اب کور اپ کیا تو بانی غلطی ہو گئی, اور غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سدھاری ہے. غلطی کے اوپر کہہ دینا کہ میرے ہاتھ پاؤں بدے از ناٹ اے سولوشن نا. اگر آپ واقعی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو ایسے پوری کرنی ہے, ایسے چلے گا ملک. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کی دھوس دھمکی کے اوپر آپ لوگ, آپ کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے, باقی سب کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے, اور اگر کھلے ہیں تو آپ کیوں اپنے ہاتھ پاؤں نہیں کھلوا رہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ ایک اسٹرگل ہے, اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہمیں سمجھ میں ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو بڑا جو ہے ان کا تدبر تھا, وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, دیکھیں یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں عیاریاں, مکاریاں, ڈبل کراس کرنا, فراڈ کرنا, اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں, اور اس کی ریفلیکشن ہمارے اسٹیٹ میں نظر آتی ہے. اور یہ تباہ و بربادی ہے بنیادی طور پہ. کہ اگر آپ یہ ڈبل گیمیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے آج تک ڈبل گیمیں کر کے ملک کہاں گیا ہے تو آگے کہاں جائے گا. تو ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے ڈبل گیم تو ہو گئی, آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, لیکن ڈبل گیم جو کر رہے ہیں وہ ان کو ڈبل کراس نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ لوگوں کے پاس آئین نہیں ہے؟ آپ لوگ بالکل مطلب لاچار ہیں. نہیں, وہ آئین تو ختم ہی ہو گیا نا, جب ایک نئی چیز آ گئی. پہلے ایک آئین ہوتا تھا, اب ضمیر آ گیا اس کی جگہ. اب ضمیر کھیل رہے ہیں ہم لوگ آج کل نا. تو اب آئین میں جب وہ آئین میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام چلانا ہوتا ہے. لیکن اب ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی ہے دنیا کے, بلکہ جو ہے اس میں یہ میرا خیال ہے ایک بہت کمال ہے. یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے اس کو فریم کرا کے تمام پاکستان کی لائبریریوں میں لگانا چاہیے, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں لگانا چاہیے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی بھیجنا چاہیے کہ بھائی آئین قانون جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ضمیر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب جب ضمیر آپ کو کہے آپ وہ کرتے جائیں.
پہلے ڈیسیجن اگلے ڈیسیجن کو کنسسٹنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ضمیر کی جنگ میں ڈالر 240 سے 241 میں پہنچ گیا سر. یہ بتا دیجئے کہ ضمیر کو سلانے کا اور آئین کو جگانے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تماشے لگائے ہوئے ہیں یہ ذاتی مفادات کو, ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ ضمیر کی آواز کہہ دینا اور اس کے حساب سے کام کرنا, اس کا پھر یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ ملک میں جو ہے اکنامک ڈی اسٹیبلٹی آئے گی, اور وہ یہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں نتیجہ تبدیل کرنے کی صحیح تو آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ افطار اللہ صاحب, آپ نے جوائن کیا, آپ نے سن لیا گفتگو افطار اللہ صاحب کی. بندے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں بندے ہیں تو کیسے کھلیں گے, اور اگر کھولنا نہیں چاہتے جنہوں نے باندھے ہیں تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا. اس پر ظاہر ہے دعا کیجیے اور تشکر منائیے, اور ہم فکر کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ, وی ول سی یو ٹمارو.